दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता साल होने वाले इंतखाबात के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि इसमें हिस्सा लेने वाले तकरीबन तमाम फरीक़ैन ने इस पर अपने अदम एतमाद का इजहार किया और मुख्तलिफ पहलुओं से कहा कि ये इंतखाबात साफ शफाफ नहीं हुए। तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इस इंतखाबात में हिस्सा लिया, कहीं ना कहीं उनको शिकायत हुई। लाजमन शिकायत वहाँ हुई जहाँ वो इंतखाब हार गई और शिकायत वहाँ नहीं हुई जहाँ वो इंतखाबात जीत गई। लेकिन इस इंतखाबात के हवाले से आज़ाद मुबस्सरीन और शवाहिद ने भी साबित किया कि इंतखाबात किसी भी सूरत में मिसाली नहीं थे। कई कौमी इदारे थे जिनकी ज़िम्मे इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना था, वो बुरी तरह से नाकाम हुए थे। सबसे बड़ी नाकामी इलेक्शन कमीशन की थी और उससे बड़ी नाकामी नज़र आई थी उस इंतखाबी अमले की जो मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतखाबात मुनक़िद करा रहा था। इस हवाले से भी शिकायत सामने आई थी कि मनपसंद लोगों को इंतखाबी अमले में रखा गया था और जिस जमात का इंतखाबी अमला था वो सियासी जमात जीतती नज़र आ रही थी। ये शिकायत थी, मगर ये उमूमी शिकायत थी। खुसूसी तौर पे इस हवाले से भी शिकायत मौजूद थी, लेकिन लाजमन ये कहा जा सकता है कि इंतखाबात पे सबको शक रहा, किसी को कम और किसी को ज़्यादा। कई कौमी इदारे जो बुरी तरह से नाकाम हुए, इलेक्शन कमीशन के अलावा उसमें नादरा भी शामिल है और उसमें पाकिस्तान की अहम तंजीम या अहम ऑर्गेनाइजेशन PCSIR भी शामिल है, जिसके ज़िम्मे था कि वो सियाही पेश करेगी। कई जगह पर यह नाकामी हुई जिसकी वजह से इलेक्शन पर ज़रूर शक पड़ा और उस पर शेड्स आए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि तमाम सियासी जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इंतखाबी नताइज को उमूमन तस्लीम किया, बल्कि जोश व खरोश से तस्लीम करते हुए पार्लियामेंट पे और पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे पहुँचे और पाकिस्तान की में जमहूरियत के तसलसल पर उसको सराहा और इस पर अपने शदीद इत्मीनान का इजहार किया। इसलिए ये बात मजमूई तौर पर बहुत अच्छी है कि पाकिस्तान में पहली बार इंतकाल इक़्तिदार इलेक्शन के ज़रिए हुआ। एक मुंतखब हुकूमत ने पूरे 5 साल पूरे किए और उसके बाद इंतखाबात हुए, जिसके बाद दूसरी मुंतखब हुकूमत आ गई है और जिस पर तमाम सियासी जमातें इत्मीनान का इजहार कर रही हैं कि जमहूरियत आगे चल रही है। शिकायत अपनी जगह है, उनमें सबसे ज़्यादा शिकायत तहरीक इंसाफ को है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं कि इंतखाबात में सिलेक्टिव धांधली हुई है। इस सिलसिले में उनके मजबूत बयानात भी सामने हैं और मुतालबात भी रहे हैं। ख़ास तौर पर थंब इम्प्रेशन के हवाले से उनका एक मजबूत आर्ग्यूमेंट था कि कम अज़ कम 4 हलकों में थंब इम्प्रेशन को चेक कर लिया जाए, सिर्फ 4 हलकों में देख लिया जाए कि वहाँ पर क्या धांधली हुई है या नहीं, और इसके लिए बेहतरीन साइंसी तरीका मौजूद है। मगर अब तक जनाब इमरान खान की शिकायत जो इन 4 हलकों के हवाले से थी, पंजाब के 4 हलकों के हवाले से, उस पर अमल नहीं हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट गए, वो इलेक्शन कमीशन गए और तमाम कोशिश की, मगर उसके बावजूद इन 4 हलकों की जो इलेक्शन हुए थे उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। गो के इस सिलसिले में बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने कहा था कि वो एक कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं, जिसकी सरबराही वो जस्टिस वजीउद्दीन अहमद को देने के लिए तैयार हैं कि वो इन तमाम इल्ज़ामात को छाने और इस हवाले से अपनी रिपोर्ट तरतीब दे। ये एक मजबूत जवाब था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आया। ये तो है पस मंज़र, लेकिन आज ये सूरत हाल में बड़ी तब्दीली है। जनाब इमरान खान ने इन्हीं इल्ज़ामात को लेके आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और धुआंधार इल्ज़ामात लगाए हैं। इन धुआंधार इल्ज़ामात का मरकज़ साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी है और उनके मातहत काम करने वाली अदलिया जिसने इंतखाबात मुनक़्क़िद कराए थे। मगर आज की सबसे अहम बात यह है कि इस इंतखाबात में धांधली का सरगना तो जनाब इमरान खान ने साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को करार दे दिया, मगर उस एआनत के जुर्म में हमारे इदारे को, जंग और जियो को शामिल कर दिया है और उसके साथ ही उन्होंने जंग और जियो के बॉयकॉट का भी ऐलान कर दिया है। यकीनी तौर पे जो लोग जंग और जियो को देख रहे हैं, उसकी इलेक्शन ट्रांसमिशंस को देख रहे थे और इससे इलेक्शन से पहले जब कैंपेन चल रही थी और जंग और जियो को देख रहे थे, ये फैसला करना उनका काम है और वो यकीनी तौर पे जानते होंगे कि इस सिलसिले में जंग और जियो का किरदार क्या था और ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने क्या वाकई कोशिश ये की कि इमरान खान इलेक्शन हार जाएं, या ये कि जो आम शिकायत है कि इस इदारे की उमूमी तौर पे जो इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम आज़ाद
صحافی اپنے پروگرام کرتے ہیں اس سے جھلک یہ لگتی تھی کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان الیکشن جیت جائے. عام آدمی سے پوچھیں تو وہ اس کا جواب دے دے گا, بہتر طریقے سے جواب دے سکتا ہے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے آج الزامات ہیں, بہت اہم الزامات ہیں اور بہت اہم پریس کانفرنس ہے جو آج انہوں نے کی ہے. مگر آج اس کا مرکز سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری ہیں, جن پر نام لگا کے آج پہلی بار انہوں نے الزامات لگائے ہیں. پچھلے ایک سال کے دوران جناب عمران خان عمومی طور پہ اس عدلیہ کو نشانہ بناتے رہے جو کہ الیکشن میں ریٹرننگ آفیسر کا کام کرتی تھی, لیکن آج انہوں نے براہ راست الزامات کا رخ پہلی بار نام لے کے سابق چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری کی جانب کیا. پوچھتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے, چیف جسٹس افتخار چودھری سے, کہ جب انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کو جا کے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ چیف جسٹس جا کے ریٹرننگ آفیسرز کو لیکچرز دے رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب آپ جب افتخار چودھری صاحب آپ نے جب لیکچر دیا تھا تو ان کو کیا آپ نے بتایا تھا؟ کیا یہ آپ کو بتایا تھا؟ اور پھر میں جسٹس صاحب افتخار چودھری صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ 6 جون کو جب آپ نے کہا بڑا زبردست کام کیا ہے ریٹرننگ آفیسرز نے, یہ زبردست کام کیا ہے, کیا یہ آپ نے کام کروایا تھا ان سے؟ اور جب میں آپ کے سامنے مجھے آپ نے کنٹمپٹ پہ بلا لیا, شرمناک ان کو میں نے کہہ کے, تو چیف جسٹس صاحب ہم نے تب بھی میں نے آپ سے کہا تھا چیف جسٹس صاحب 4 حلقے صرف کھول دیں, اور آپ نے کہا کہ 20,000 میرے سامنے پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. چیف جسٹس صاحب یہ جو ہے کیا یہ پاکستان کی جمہوریت ہے؟ جن لوگوں نے یہ ریگنگ کی ہے وہ ہیں اس ملک کی جمہوریت کے مجرم, اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا احتساب ہو, چاہے وہ چیف جسٹس افتخار ہو, چاہے وہ ریٹرننگ آفیسرز ہوں, چاہے وہ میڈیا گروپ ہو جس نے مدد کی اس ریگنگ کے اندر. یہاں عمران خان نہیں رکے بلکہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر مزید الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ الیکشن فکس کیا, میچ فکسنگ کی انہوں نے. ہم نے اس لیے الیکشن لڑنے کا سوچا کیونکہ پہلی دفعہ ہمیں اعتماد تھا کہ آزاد عدلیہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے وہ ملوث ہوں گے اس میچ فکسنگ کے اندر. اب ہم یہ چاہتے ہیں ہم آگے چلیں, اس سے سیکھیں کیا غلطیاں ہوئی, اور 11 مئی کو ہم آپ کو اپنا پورا لائعمل دیں گے کہ یہ تحریک چلے گی پوری جب تک کہ یہ الیکٹرل فراڈ سامنے ان کو سزائیں نہ ملیں. یہ تحریک اب رکے گی نہیں. جناب عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین یہاں رکے نہیں بلکہ یہاں سے آگے اب انہوں نے اپنی بندوقوں کا رخ جنگ اور جیو کی جانب موڑ دیا, اور انہوں نے کہا کہ اسی دھاندلی میں, بقول ان کے جو دھاندلی ہوئی ہے اس میں جنگ اور جیو معاونت کر رہا تھا. جناب عمران خان نے کہا اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں اب جنگ کا مکمل بوائکاٹ کروں گا, جیو کا اور جنگ کا بوائکاٹ کروں گا. میری ساری پی ٹی آئی کسی قسم کے ان کے پروگرامز پہ نہیں جائے گی جب تک کہ ہمارے سے معافی نہ مانگے جو پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا. جیو جنگ کی انتظامیہ نے ان تمام الزامات کی نہ صرف سختی سے تردید کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرزور انداز میں اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی جیو جنگ کی انتظامیہ نے جناب عمران خان کو یاد دلایا کہ پچھلے 1 سال کے دوران متعدد بار انہیں پیشکش کی گئی کہ وہ اس سلسلے میں ایک آزاد کمیٹی تشکیل دے دے جس میں تحریک انصاف کی ہی اہم رہنماؤں کو شامل کر لے اور ان الزامات کی تحقیقات کر لی جائے. متعدد بار اس سلسلے میں جناب عمران خان سے کانٹیکٹ بھی کرنے کی کوشش کی گئی, اور اب جبکہ ان کے الزامات یہ پبلک فرنٹ پہ سامنے آئے ہیں, جیو جنگ انتظامیہ کہتی ہے کہ اسے بھرپور انداز میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرے گی. اور عمران خان کو آج جیو جنگ کی انتظامیہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ 11 مئی کے انتخابات سے قبل 10 مئی کو رات 11 بجے کے قریب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک کمپلینٹ, شکایت درج کرائی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جیو کے خلاف, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیو کھل کر عمران خان کی اور تحریک انصاف کی بقول ان کے حمایت کر رہا ہے. جیو پہ تو ہمیشہ الزام یہ رہا کہ وہ تحریک انصاف اور عمران خان کی حمایت کرتا ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی آیا اور دوسرے لوگوں کی جانب سے بھی آیا, لیکن آج عمران خان صاحب نے پورا معاملہ ہی پلٹ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جیو جنگ دراصل ان کی دشمنی کر رہا تھا. یہ صورتحال بہرحال تھی, لیکن صرف جیو جنگ نہیں ہے,
سابق چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے، پاکستان کی عدلیہ نہیں ہے۔ جناب عمران خان دوسرے اہم قومی اداروں پر بھی الزام لگا چکے ہیں کہ وہ دھاندلی میں شریک رہے ہیں، چاہے وہ نادرا ہو یا وہ PCSIR ہو۔ لیکن ایک اور اہم فریق کو انہوں نے شامل کر لیا تھا اور بہت ہی سنگین الزام تھا، جو کہ آج تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں نہیں دہرایا، لیکن کل ایک مقامی ٹیلی ویژن کے انٹرویو میں، سما ٹیلی ویژن کے انٹرویو میں جناب عمران خان نے ایک بہت اہم فریق کی جانب نشاندہی کی تھی۔ انڈیکیشن ہے کہ لاہور کے اندر ایک MI کے اندر تھے بریگیڈیئر، انہوں نے مدد کی ہے اس ریگنگ میں۔ MI نے لاہور میں الیکشن، اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ فوج کا پلان تھا یا نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس جو ہم نے پورے ثبوت گیدر کیے ہیں اپنے طور پہ کیا اس نے۔ میں اس کا نام جاننا چاہوں گا۔ نہیں، میں نام نہیں ابھی بتا سکتا، یہ سارا انشاءاللہ آپ کو 11 مئی کو سب کے سامنے آئے گا۔ دیکھتے ہیں 11 مئی کو MI کے خلاف یا اس بریگیڈیئر کے خلاف جناب عمران خان کیا ثبوت لاتے ہیں، مگر یہ ہے وہ بغاوت کا الزام، کھلا بغاوت کا یہ الزام ہے جو جناب عمران خان نے لگایا ہے ایک آرمی آفیسر پر، اور اس کو تسلسل میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی اہم پریس کانفرنس تھی، اس میں وہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس کو شامل کر چکے ہیں، اس میں پاکستان کے دوسرے قومی اداروں کو شامل کر چکے ہیں، اور پاکستان کے ایک بڑے اور سب سے بڑے میڈیا آرگنائزیشن کو شامل کر چکے ہیں، اور اس خاکسار کو بھی شامل کر چکے ہیں۔ اور میرا قصور انہوں نے یہ بتایا کہ الیکشن والے دن ووٹنگ ختم ہونے کے تقریباً 6 گھنٹے کے بعد تقریباً 11:30 بجے کے قریب جو ہم لائیو ٹرانسمیشن کر رہے تھے اس میں جو میں نے اشارے دیے تھے اور اس میں خاص طور پہ جو میں نے پروجیکشنز دی تھی اس پہ جناب عمران خان کو اعتراض ہے۔ میرے حوالے سے جناب عمران خان نے آج کہا، میں آج واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ گروپ اور جیو اس میں ملوث تھا۔ 11:23 پہ نواز شریف کی وکٹری سپیچ کروائی جاتی ہے، ابھی صرف مشکل سے 18% پولنگ ریزلٹس آئے تھے، 18% کے اوپر وکٹری سپیچ کروا دی جاتی ہے نواز شریف کی۔ اس وکٹری سپیچ پہ نواز شریف کہتے ہیں کہ مجھے کلیئر میجورٹی دلواؤ۔ سوال یہ ہے کہ ووٹنگ تو ختم ہو گئی تھی شام کے 6 بجے، تو رات کے 11:30 بجے میاں صاحب کس کو کہہ رہے تھے کہ مجھے کلیئر میجورٹی دلواؤ؟ کیا یہ ریٹرننگ آفیسرز کو پیغام جا رہا تھا؟ اس کے بعد اصل دھاندلی شروع، ریزلٹس چینج ہوئے۔ جو انہوں نے کروایا اس دن شام کو اور جو انہوں نے ٹریگر کیا پرائم منسٹر کی تقریر سے، اور انہوں نے کہا جی شہباز شریف چیف منسٹر بنیں گے، سارا الیکشن کا روپ بدل گیا۔ اور جیو نے شروع کی، پھر پاکی چینل سے کٹ ان کیا، شروع کیا جی، پھر پاکی چینل بیچ میں کامران خان نے شروع کیا۔ کامران خان نے نہیں شروع کیا، اصل میں ہم پروجیکشنز دے رہے تھے، اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ تو انتخابات ختم ہونے کے، ووٹنگ ختم ہونے کے تقریباً 6 گھنٹے کی بات ہے۔ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے اور آپ کے رہنماؤں کو پتا ہے کہ الیکشنز تو ہوئے بھی نہیں ہوتے، اس وقت سے پہلے ہی پبلک اوپینین سرویز آنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون جماعت الیکشن جیتے گی۔ آج کل سائنسی بنیاد پر یہ اوپینین پول سرویز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی بھارت کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ پروسیس شروع ہونے سے کہیں پہلے بھارت کی تمام بڑی میڈیا آرگنائزیشن نے اپنے اوپینین پول سرویز کی اور واضح طور پہ بتا دیا کہ بھارتی جنتا پارٹی اس انتخابات میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے آج جیت جائے گی۔ یہ بھی بتا دیا کہ نریندر مودی بھارت کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ تک بتا دیا کہ کون سی سیاسی جماعتیں لگ بھگ کتنی نشستیں حاصل کریں گی، مگر وہاں پہ کانگریس پارٹی نے یا کسی اور جماعت نے انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان نہیں کیا کہ انتخابات کے نتائج تو پہلے دے دیے گئے ہیں، اب الیکشن کس بات کا۔ یہ ایک معمول کا عمل ہے، تمام جمہوریتوں میں ہوتا ہے۔ جب گزشتہ امریکی صدارتی انتخابات ہوئے، باراک اوباما کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا اور میڈیا آرگنائزیشنز نے اوپینین پول سروس کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ عوام کی رائے کس جانب ہے، اور باراک اوباما دوسری بار امریکہ کے صدر منتخب ہو جائے گی اور میٹ رومنی کو شکست ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک معمول کا عمل ہوتا ہے اور یہ شامل ہوتا ہے، اور یہ اتنا مدلل چیز ہوتی ہے اور اس پر یقین کیا جاتا ہے کہ ووٹنگ ہونے سے پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سائنسی زمانہ ہے، عمران خان اور ان کی پارٹی کے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور آپ جس الزام کی بات کر رہے ہیں وہ تو دراصل ووٹنگ ختم ہونے کے 5.5 گھنٹے بعد آیا تھا، اور جس میں صرف ہم نے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ جناب نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ جیت گئی ہے، ہم نے اس وقت کے بارے میں بتایا تھا کہ اس وقت کی کیفیت کیا ہے، اور وہ کیفیت ہم لائیو ٹرانسمیشن اسی لیے کر رہے تھے کہ اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اور ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے۔ ہمارا پورا ایک نیٹ ورک تھا، پورے پاکستان میں جیو کا نیٹ ورک کام کر رہا تھا۔ ہم ریٹرننگ آفیسر سے اور پولنگ بوتھ سے اور وہاں پہ ہونے والے جو نتائج تھے وہ مصدقہ نتائج حاصل کرتے تھے، ہمارا الیکشن سیل وہ نتائج حاصل کرتا تھا،
اور وہ مصدقہ نتائج ہوتے تھے. ہم وہ نتائج مرتب نہیں کرتے تھے اور اس کو عوام تک جلدی سے جلدی پہنچانے کی کوشش کرتے تھے, اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم عوام کو بتائیں کہ اس وقت ملک میں کیا ہوا چل رہی ہے. عوام یہی دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے, اور اس کی ابتدا اگر آپ چاہیں گے تو ہم پوری الیکشن ٹرانسمیشن آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے پوری قوم سے کہیں گے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا واقعی ہم نے دھاندلی میں کوئی مدد دی ہے, یا ہم نے آپ کو ہرایا ہے, یا پاکستان کے عوام نے مکمل طور پہ یا مجموعی طور پہ آپ کو ووٹ نہیں دیا. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کہیں زیادتی ہوئی ہو, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ الیکشن آپ جیت گئے تھے, اور دراصل یہ الیکشن آپ کو باقاعدہ مکمل طور پہ ہروایا گیا ہے. جو ہم کر رہے تھے 11:30 بجے ہم ملک کی صورتحال آپ کو بتا رہے تھے. عمران خان کے حامیوں کے لیے پشاور میں جشن کا سما, نواز شریف صاحب کے پاکستان مسلم لیگ نون کے حامیوں کے لیے پنجاب میں جشن کا سما, اندرون سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے حامیوں کے لیے جشن کا سما, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے صرف اندرون سندھ سے باہر خبر بہت بری. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ رننگ کامنٹری تھی, الیکشن کے نتائج آ رہے تھے اور اس کی بنیاد پر ہم اپنی پروجیکشنز دے رہے تھے. اسی پروجیکشنز کی بنیاد پر جو نتائج ہمارے سامنے آ رہے تھے, ہمیں لگ رہا تھا کہ واضح طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں یہ الیکشن سویپ کر رہی ہے اور تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں سویپ کر رہی ہے. ہم نتیجے کا مصدقہ اور حتمی اعلان نہیں کر رہے تھے, ہم وہ دکھا رہے تھے جو ہو رہا تھا. خبریں آ رہی ہیں ہمیں پاکستان کے مختلف علاقوں سے, پنجاب سے, کہ جشن شروع ہو چکا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے حامی اب اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں, ٹیلی ویژن اسکرینز کو چھوڑ رہے ہیں اور جشن کے ماحول میں نظر آتے ہیں. اب بھی صورتحال یہ ہے, تقریباً 25% سے زائد نتائج آ چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے آگے بڑھ رہی ہے, واضح اکثریت کی نشستوں پر آگے بڑھ رہی ہے, اور اس وقت جو سمت نظر آتی ہے وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہو رہی. وہ سمت ہمیں بہرحال لاہور کی طرف لے جا رہی ہے, رائے ونڈ کی طرف لے جا رہی ہے, جہاں میاں محمد نواز شریف اس وقت یہ نتائج دیکھ رہے ہیں. اور نتائج جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پبلک اوپینین سرویز اور جو اندازے تھے اس سے بھی بہتر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. تقریباً اس وقت بھی 112 نشستوں پر پاکستان مسلم لیگ نون آگے نظر آتی ہے. اور اگر 112 نشستوں پہ پاکستان مسلم لیگ نون آگے نظر آتی ہے تو ہم یہی کہیں گے نا کہ امکان یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون انتخابات جیتے گی, اور اگر انتخابات جیتے گی تو جناب نواز شریف پاکستان کے نئے وزیر اعظم ہوں گے. یہ ہم الیکشن سے پہلے نہیں کہہ رہے تھے, ووٹنگ ختم ہونے سے پہلے نہیں کہہ رہے تھے, بلکہ ووٹنگ ختم ہونے کے بعد اور تقریباً آدھے نتائج جب ہمارے پاس سامنے کلیئر پکچر کی صورت میں آ رہے تھے اس وقت یہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے تھے, اور ہم نے تفصیل سے اپنی اسی نشست میں یہ بتایا تھا کہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہے؟ ڈو ہیو اینی ڈاؤٹس کہ اب میں نے کہہ دیا کہ جناب نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے, لگ رہا ہے, تو کوئی زیادتی تو نہیں کر دی؟ میرا خیال ہے ٹرینڈز تو یہی بتا رہے ہیں اور لگ یہی رہا ہے کہ اگلے وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں گے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ ان الیکشن نتائج جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 اوورز ہیں اگر, تو کوئی 20-25 ہو گئے, اگر 20-25 رہتے ہیں, میں نہیں سمجھ میں کوئی میجر تبدیلی آئے گی. 50 اوور کے میچ میں عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا کہ 10 اوورز کی بھی اہمیت ہے اور 20 اوور کی بھی, 25 اوور کی بھی اہمیت ہے. 25 اوور میں تو پتہ لگنے لگتا ہے نا کہ میچ کون جیتنے جا رہا ہے, کم از کم اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے. دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ جب ہمارا یہ نشریہ چل رہا تھا اور جب ہم یہ بات کر رہے تھے, پاکستان تحریک انصاف نے زبردست سپورٹس مین اسپرٹ دکھائی تھی, نتائج کو تسلیم کرنا شروع کیا تھا, بڑے کھلے دل سے تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا. اسی دوران جب ہم یہ نتائج دے رہے تھے ہمیں جوائن کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب اسد عمر نے, اور انہوں نے یہی سپورٹس مین اسپرٹ دکھائی تھی. کامران بھائی, میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہت ہی بڑا دن ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک سویلین دور حکومت سے دوسری حکومت میں ٹرانزیشن کی جا رہی ہے جمہوری پروسیس کے تھرو, تو تمام پاکستانی مبارکباد کے حقدار ہیں. میں پاکستان مسلم لیگ نون کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جو ریزلٹس ابھی تک نہ آ رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا ٹرینڈز کلیئر ہیں, یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے, واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ایمرج کریں گے. تو عوام کا ان کو جو اعتماد ملا ہے اس پہ میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. تحریک انصاف کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑا دن ہے, بہت ہی اچھا اور سنہری دن ہے تحریک انصاف کی تاریخ کا. ایک پارٹی جس کا وجود نہیں تھا اسمبلیوں کے اندر, وہ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ابھر کے آ رہی ہے.
خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی جماعت ابھر کے آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی وہاں حکومت بنانے جا رہی ہے. تو پاکستان کے لیے بھی ایک بہت اچھا دن ہے اور میرے خیال میں تحریک انصاف کے لیے بھی ایک بہت اچھا دن ہے. یہ ہوتی ہے اسپورٹس مین اسپرٹ، یہ ہے وہ تحریک انصاف جس کو ہم جانتے تھے، اور یہ ہے وہ انداز جس تحریک انصاف کو ہم جانتے تھے جو جناب اسد عمر اسی نشریے میں اسی موقع پہ جس کا اظہار کر رہے تھے جب میں یہ پروجیکشنز ہم کر رہے تھے، جیو نیوز کر رہا تھا، اور ہم اندازے لگا رہے تھے بنیاد پر ان نتائج کے جو ہمارے سامنے آ رہے تھے، اور جس کا جس کو اس بہت اچھے انداز میں، سیاسی انداز میں، اسپورٹس مین اسپرٹ کے انداز میں اسد عمر نے ایکسیپٹ کیا تھا. اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے آپ کی جانب سے بھی، عمران خان صاحب آپ کی جانب سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی ان نتائج کو اسی طرح سے تسلیم کریں گے. میں کامران بھائی ان کو خان صاحب کو خود ہی اپنے الفاظ میں کل جو ریاکشن دینے دوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان سپورٹس مین ہے، ان کو جیتنا بھی آتا ہے اور ہارنا بھی آتا ہے، اور ہار کر پھر اٹھنا بھی آتا ہے. تو وہ بالکل ووسن کی طرح ہی اس رزلٹ کو لیں گے. جی عمران خان صاحب، واقعی یہ ہیں وہ عمران خان جن کو ہم جانتے تھے، جن کو جیتنا بھی آتا تھا، جن کو ہارنا بھی آتا تھا. یقینی طور پہ آپ کچھ نشستیں شاید آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو، یا وہ اگر پراپر طریقے سے ان کی ویریفیکیشن ہو جائے تو نتائج بدل جائیں، لیکن مجموعی طور پہ پورے پاکستان کے الیکشنز کے نتائج نہیں بدل سکتے تھے. اور اسی انداز کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، اور آپ پارلیمنٹ میں بھی جا کے بیٹھے، آپ کی جماعت بھی شامل ہوئی، آپ نے خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنائی، اور آپ نے مجموعی طور پر نتائج کو تسلیم کر لیا. آج آپ کی سیاسی ضرورت ہے، موسٹ ویلکم، آپ ضرور کریں، لیکن الزامات لگانے سے پہلے ضرور سوچیں، کیونکہ شاید ان الزامات کے پیچھے وہ مضبوط دلیل نہیں ہے، یا وہ انصاف نہیں ہے جس کا تقاضا اور جس کا وعدہ تحریک انصاف کرتی ہے. مثال کے طور پہ میرے حوالے سے آج آپ نے الزام تو لگایا، لیکن میرا پس منظر آپ کے حوالے سے کیا ہے، آئیے میں اور آپ دونوں مل کے دیکھتے ہیں. سیاست کی ٹیم بنائی جائے اس وقت، تو آپ کیپٹن کس کو رکھیں؟ سیاست کی ٹیم کس کام کے لیے بنائی جائے؟ سیاست کرنے کے لیے. سیاست کرنے کے لیے ٹیم جو ایگزسٹنگ سیاستدان ایگزسٹنگ اسٹرکچر جو ہے، کیونکہ آپ کپتان کی بات کر رہی ہیں، کیپٹن آپ زرداری صاحب کو ہی رکھیں گے یا نہیں؟ کیونکہ کیپٹن کی حیثیت سے اس کا ٹرولی ایک تو وہ پروف کرے اپنے آپ کو کہ وہ ہے، اور اس نے کچھ کرا ہو اور اس کے اندر کوئی کمٹمنٹ یا کوئی نظر آتا ہو. تو کپتان کا کیونکہ لفظ اور ٹیم کا آپ نے استعمال ہے، عمران خان کو ہی کپتان بنانا چاہوں گا. لیکن کپتان صاحب آپ وہ کپتان نہیں ہیں جس کپتان کو میں جانتا تھا. لیکن سب سے اچھی بات پوری قوم کے لیے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہے کہ عمران خان تحریک انصاف اس تحریک کے ذریعے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابی پروسیس کو صاف شفاف بنانے کے لیے اقدامات کیے جائے، جمہوریت کا تختہ نہیں الٹنا چاہتے، وہ وسط مدتی انتخابات نہیں چاہتے. یہ وہ خدشات ہیں جو پاکستان کے عوام کو ہیں. اس تحریک کا مقصد صرف اور صرف الیکشن پروسیس کو صاف شفاف اور آئندہ انتخابات کو یقینی بنانا کہ وہ صاف شفاف ہوں گے. اس کا اعادہ جناب عمران خان نے آج بھی کیا اور کل بھی کیا تھا. یہ جب بھی کوئی کرائسس ملک پہ آتا ہے تو شور مچا دیتے جی وہ ڈیموکریسی ڈی رول ہونے لگی اور فوج آ جائے گی. میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ پاکستان آگے بڑھ چکا ہے. یہاں کی قوم اور لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اگر جمہوریت میں خرابیاں ہیں تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ مارشل لا ہو جائے، اس کا یہ مطلب کہ بہتر جمہوریت ہو، جو آج ہم کر رہے ہیں. ہم جمہوریت کو ٹھیک کرنے کے لیے، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کو تجویزیں دیں گے کہ کیسے اس ملک کے اندر ہم الیکٹرل پروسیس ٹھیک کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کی تحریک انصاف بات نہیں کر رہی. تحریک انصاف چاہ رہی ہے جو دھاندلی ہوئی 11 مئی کو، جس پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو جیتا ہے وہ کہہ رہا ہے، جو ہارا ہے وہ کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. آج ہی کی پریس کانفرنس میں جناب عمران خان نے ہمارے ایک اور ساتھی اینکر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب نجم سیٹھی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ بقول ان کے جو بڑے پیمانے پہ انتخابی دھاندلی ہوئی تھی اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کے ساتھ جیو جنگ نے جو معاونت کی تھی، اس کے نتیجے میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی تھی، تحریک انصاف ہاری تھی، اس کے انعام میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا نجم سیٹھی صاحب کو. یہ انعام وصول کیا جناب عمران خان صاحب. جنگ اور جیو نے بقول آپ کو الیکشن ہروا کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جتوا کے اور جناب نجم سیٹھی کو پاکستان کرکٹ چیئرمین بنا دیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی رائٹس مل گئے، کرکٹنگ رائٹس مل گئے.
ضرور آپ کا یہ الزام ہے، لیکن کوئی بھی انڈیپینڈنٹ فورم آپ خود تشکیل دے دیں جس پہ دونوں فریقین کو اعتماد ہو، کوئی بھی انڈیپینڈنٹ فورم تشکیل دے دیں اور ان الزامات کو ذرا جانچ لیں کہ کیا واقعی جناب نجم سیٹھی پہ لگائے جانے والا یہ الزام کسی بھی صورت میں درست ہو سکتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ 100% یقین سے بات کہہ سکتا ہوں کہ اس جناب نجم سیٹھی کا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانے سے کسی اور چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرکٹنگ رائٹس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ کوئی انڈیپینڈنٹ فورم بنا لیں، لیکن میں نے خود انڈیپینڈنٹلی اس کو چیک کیا، اس میں قطعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ہمارے ممتاز اینکر جناب حامد میر اپنے ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کمیشن تشکیل دیا تھا، آج ویل چیئر پر وہ اس کے سامنے پیش ہوئے اور ایک طویل اور بہت اہم بیان ریکارڈ کرایا۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔